चौधराहट दे दी तो अकड़ते हो, तुम्हें छोटी सी कुर्सी मिल गई तो अपने ही जैसे इंसानों पे जुल्म करते हो, तुम्हें इतनी बड़ी जमीन पे एक छोटा सा खित्ता मिल गया ताकत के लिए तो तुम अपनी रियाया के ऊपर कैदो बन की सोहबतें डालते हो, उनको परेशान करते हो। तुम्हें ये सारी चीजें देने वाला है कौन? तुम्हें ये चौधराहट देने वाला कौन है? तुम्हें इस खित्ते में बादशाहत देने वाला कौन है? तुम्हें इस खित्ते में हुकूमत देने वाला कौन है? वो कि लहू मुल्क समावाति वल अर्द, कि जमीन और आसमान में जो कुछ है वो उस अल्लाह का है, उसने दिए। तुम्हें अगर थोड़ी सी चौधराहट मिल गई तो मकरते हो, तकब्बुर करते हो, लोगों को परेशान करते हो। याद रखो, मैं वो हूं कि जो जमीन और आसमान का बादशाह हूं। मैं वो हूं कि जो जमीन के नीचे जो कुछ है वो भी मेरा है, आसमान के ऊपर जो कुछ है वो भी मेरा है, इन दोनों के दरमियान जो कुछ है वो भी मेरा है। अल्लज़ी लहू मुल्कु समावाति वल अर्द, ये मैं तुमको दिए बादशाह, मैं हूं बादशाह। और फिर आगे अल्लाह ने कहा वल्लाहु अला कुल्ली शैइन शहीद, अल्लाह हर चीज पे नजर रखे हुए है, अल्लाह हर चीज देख रहा है। जालिमों, अल्लाह तुम्हारा जुल्म देख रहा है। जाबिरों, अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हारा जबर देख रहा है। तमाम किस्म की तारीफ़ात अल्लाह वहदहू ला शरीक, मालिक अर्ज़ व समा, खालिक कायनात के लिए हैं, और बेशुमार दुरूद व सलाम हो पैगम्बर बहरोबर शाफ़ी रोज़ जज़ा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात पर, जिनके ज़रिए अल्लाह ने अहले कायनात की हिदायत और रहनुमाई का बंदोबस्त फरमाया। कुरान करीम के आखिरी सिपारे की एक सूरत अल बुरूज खुतबा मसूना के बाद आपके सामने तिलावत की है, और जिस वक्त ये तिलावत की जा रही थी तो शायद आप में से अगर किसी ने गौर से सुना हो तो यकीनन इस कुरान की हलावत और मिठास को महसूस किया होगा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन का कितना प्यारा अंदाज़ है गुफ्तगू का, और कुरान करीम में अल्लाह ने क्या रिधम रखा है। रिधम वस्समाइ ज़ातिल बुरूज वल यौमिल मौऊद व शाहिदिन व मशहूद क़ुतिल अस्हाबुल उख़दूद अन्नारि ज़ातिल वक़ूद। ये सारा का सारा जिस अंदाज से ये बयान हो रहा है तो यकीनन सुनने वालों के लिए, सुनाने वालों के लिए, पढ़ने वालों के लिए, पढ़ाने वालों के लिए इस कुरान में मिठास ही मिठास है, चाशनी ही चाशनी है, हलावत ही हलावत है। अगर इसको गौर से समझा जाए और गौर से पढ़ा जाए और गौर से पढ़ाया जाए। इसीलिए तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने चैलेंज दिया है कि तुम 10 सूरतें छोड़ो, 10 आयतें छोड़ो, इसके मिसल कोई एक लफ्ज़ भी बना के ले आओ। मिन दूनिल्लाहि, अल्लाह के अलावा तुम सारी कायनात को भी मिला लो और इस कुरान करीम के जैसी एक आयत, एक सूरत, एक लफ्ज़ बना के ले आओ, अगर तुम अपने दावे के अंदर सच्चे हो। इन कुंतुम सादिकीन व इन कुंतुम फ़ी रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फ़अतू बिस्सूरतिम मिन मिस्लिही, इसके जैसी कोई एक मिसल, एक सूरत बना के लाओ। अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको चैलेंज दे रहा है। तो ये बात वाज़ेह हो जाती है कि कोई भी शख्स अरबी का, अरबी ज़बान का कितना ही बड़ा माहिर क्यों ना हो, उसका अंदाज़ बात करने का, गुफ्तगू करने का बहुत ज़्यादा अदब के साथ ही क्यों ना हो, लेकिन कुरान करीम का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। इसीलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यह भी कहा कि तुम ऐसा नहीं कर सकते और तुम हरगिज़ ऐसा नहीं कर सकते कि इस कुरान की मिसल और इसके आयत के मिसल, इसके लफ्ज़ के मिसल कोई और चीज़ लेकर आ जाओ। तो ईमान वालों के लिए इसमें अल्लाह ने रहमत भी रखी है, बरकत भी रखी है, इसको पढ़ने से सुकून भी मिलता है और इत्मीनान भी नसीब होता है, और हलावत, चाशनी और मिठास भी एक मोमिन मुसलमान और मोमिन औरत को और मर्द को अल्लाह रब्बुल आलमीन अता फरमाता है। सिर्फ अगर
ایک لفظ کے اوپر غور کر لیں کہ جب ہم بچوں کو قاعدہ پڑھاتے ہیں، یہ جو آپ حضرات نے پڑھا ہوگا، تو ایک کھڑا زبر جو ہوتا ہے اس کی بھی کس قدر اہمیت ہے، اور اللہ رب العالمین اس کا بھی استعمال کر کے قرآن کریم کو کتنا مزین اور خوبصورت فرما دیتا ہے۔ عیسیٰ ہم پڑھتے ہیں، لفظ عیسیٰ عین یا سین، اور اس کے بعد ایک چھوٹی یا بھی اس کے ساتھ ہوتی ہے، لیکن اگر اس کے اوپر سین کے اوپر کھڑا زبر نہ ہو تو پھر وہ کیا پڑھا جائے گا؟ عیسی پڑھا جائے گا، لیکن جب وہ کھڑا زبر اس کے اوپر آ جاتا ہے تو ہم اس کو کیا پڑھتے ہیں؟ عیسیٰ۔ اسی طرح موسیٰ، موسیٰ سین کے اوپر جو کھڑا زبر ہے، اس کھڑا زبر سے ہی اللہ رب العالمین قرآن مجید کو خوبصورت کر دیتا ہے، مزین کر دیتا ہے، اور ایسا کر دیتا ہے کہ پڑھنے والے کو سکون نصیب ہوتا ہے۔ اور قرآن کریم کی ایک سورت ہے 27ویں سپارے میں، سورہ نجم، اور اگر آپ اس کے اوپر غور کریں گے تو آپ جب یہ پڑھیں گے کہ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، آخر میں ہر لفظ کے اوپر کھڑا زبر آ رہا ہے، آخر میں ہر لفظ کے اوپر کھڑا زبر، وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ واو کے اوپر، مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ واو کے اوپر، وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ پھر اللہ رب العالمین نے کھڑا زبر، إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ علمہ شدید القویٰ ذو مرۃ فاستویٰ وہو بالافق الاعلیٰ ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنیٰ۔ یہ قرآن کریم جب آپ اس ترتیل سے اور اس ردھم کے ساتھ پڑھیں گے تو یقیناً آپ میں سے ہر شخص کو لطف آئے گا، مزہ آئے گا، اور قرآن کریم پڑھنے کا آپ کو بار بار دل چاہے گا، کیونکہ یہ اللہ رب العالمین کا کلام ہے، خوبصورت ہے، مزین ہے، ہر انداز سے رحمتیں اور برکتیں ہیں۔ تو قرآن کریم کی ایک سورت جو تقریباً ہی یاد ہوتی ہے یا ہمیں یاد نہیں ہوتی، تو جب کوئی سامنے والا پڑھ رہا ہوتا ہے تو یاد آ رہے ہوتے ہیں کہ اب کیا الفاظ ادا ہونے والے ہیں۔ سورۃ البروج، اس کی تلاوت میں نے آپ کے سامنے کی ہے۔ بروج کا معنی کیا ہوتا ہے؟ بروج کا مطلب ہوتا ہے ظاہر ہو جانے والی چیزوں کو بروج کہا جاتا ہے، کہ جو چیز ظاہر ہو رہی ہو۔ اور بروج قلعوں کو بھی کہا جاتا ہے، کہ قلعہ نظر آ رہا ہوتا ہے آپ کو کہیں دور سے، تو اس کو بھی اس کے جو اوپر برجیاں ہوتی ہیں اونچی اونچی، اس کو دیکھ کے پتہ چل جاتا ہے کہ سامنے جو چیز ہے وہ قلعہ ہے، بروج ہے۔ لیکن بروج کا جو معنی، لفظی معنی ہے، وہ یہی ہے کہ ظاہر کسی چیز کو کر دیا گیا، کسی چیز کو نمایاں کر دیا گیا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے اس سورت کی ابتدا جو کی ہے، وہ 4 قسم کی قسمیں کھا کے اللہ رب العالمین نے سورت کی ابتدا کی ہے۔ 4 قسم کی قسمیں کھائی ہیں، 4 اشیاء کی، 4 چیزوں کی اللہ نے قسم اٹھائی ہے، اس کے بعد اپنی بات بیان کی ہے۔ یہ قسم بیان کرنے سے پہلے نقطہ یہ سمجھ لیجئے کہ وہ رب العالمین ہے، وہ جس چیز کی چاہے قسم کھا سکتا ہے، وہ جس چیز کی چاہے قسم کھا سکتا ہے، لیکن مخلوقات کو پابند کر دیا گیا کہ اللہ کے علاوہ اگر تمہیں ضرورت پڑ جائے قسم کھانے کی تو اللہ کے علاوہ تمہیں کسی کی قسم نہیں اٹھانی ہے، کسی کی قسم نہیں کھانی ہے۔ اور اگر تم اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم کھاؤ گے، یعنی غیر اللہ کی، فرمایا تم نے شرک کیا ہے۔ ماں کی قسم کھا کے بول، ہمارے کہا جاتا ہے، اپنے باپ کی قسم کھا کے بول، یا بندہ کہتا ہے میں اپنی ماں کی قسم کھا کے بولتا ہوں، میں اپنے باپ کی قسم کھا کے بولتا ہوں، میں اپنی اولاد کی قسم کھا کے بولتا ہوں، میں اپنا بیٹا بیٹی کی قسم اٹھاتا ہوں۔ فرمایا نہیں، یہ غیر اللہ ہے، اللہ کے علاوہ جو ہے وہ کیا ہے؟ غیر اللہ ہے۔ تو فرمایا غیر اللہ کے نام کی اگر تم قسم کھاؤ گے گویا تم نے شرک کیا۔ اگر تمہیں قسم کھانی ہے اللہ کی کھاؤ، اللہ کے نام کی قسم لے لو، لیکن اس کے علاوہ تمہیں کسی اور کے نام کی قسم کھانا تمہارے لیے جائز نہیں ہے۔ لیکن اللہ رب العالمین ہے، وہ جس کی چاہے قسم کھا سکتا ہے، کیونکہ ساری جمی کائنات اور مخلوقات کو پیدا کرنے والا اللہ ہے۔ والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، اللہ رب العالمین کھانے کی اشیاء کی بھی چیزیں کی قسم کھا رہا ہے، انجیر کی قسم، زیتون کی قسم، طور سینا کی قسم، مکے کی قسم، شہر مکہ امن والا شہر، اور میں جس کی چاہے قسم کھا سکتا ہوں، لیکن تمہیں پابند کر رہا ہوں تم اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم مت اٹھانا۔
تو اللہ نے جو پہلی قسم یہاں اٹھائی فرمایا والسماء ذات البروج، فرمایا اس آسمان کی قسم کہ جس کے اوپر ستارے ظاہر ہوئے ہیں، اور اللہ رب العالمین نے ستاروں سے مزین کیا ہوا ہے آسمان کو، فرمایا میں اللہ پہلی قسم اس آسمان کی کھاتا ہوں والسماء ذات البروج، کہ جس میں ستارے، یہ تو ہمیں یہاں سے تو چھوٹے چھوٹے نظر آ رہے ہیں نا، جبکہ یہ کتنے بڑے بڑے سیارے ہیں، ستارے ہیں، فرمایا کہ میں ان ظاہر ہو جانے والے جو آسمان پر ظاہر ہو چکے ہیں ستارے، میں اس آسمان کی قسم کھاتا ہوں والسماء ذات البروج والیوم الموعود، دوسری قسم فرمایا وہ جس دن کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے، جس دن کا تم سے وعدہ کیا، کس دن کا کیا گیا ہے؟ قیامت کا، روز محشر کا، روز جزا اور سزا کا۔ یہ نہیں سمجھنا کہ قیامت آئے گی نہیں، میدان محشر سجے گا نہیں، تمہارے اعمال تولے نہیں جائیں گے، تمہارا حساب و کتاب ہوگا نہیں، والیوم الموعود، تم سے وعدہ کیا گیا ہے، یہ اللہ کا وعدہ ہے، وہ میدان ضرور بھی ضرور سجے گا، میزان لگے گا، نامہ اعمال تولے جائیں گے، جنت و جہنم کے فیصلے ہوں گے، والیوم الموعود، اس دن کی قسم بھی اللہ نے کہی ہے، وشاہد ومشہود، فرمایا اسی دن وہ جو شاہد، وہ جو جمع کر دیے جائیں گے لوگ اسی قیامت کے دن، میں ان کی بھی قسم کھاتا ہوں، ومشہود، اور جو چیزیں اس دن ظاہر کر دی جائیں گی، مثال کے طور پہ میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ، جنت کو ظاہر کر دیا جائے گا، وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ، جہنم کو ظاہر کر دیا جائے گا، یہ میدان محشر میں ہی جو چیزیں ظاہر کر دی جائیں گی، فرمایا میں اللہ اس کی بھی قسم کھاتا ہوں، وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ۔ یہ چار قسمیں کھانے کے بعد اللہ نے فرمایا قُتِلَ أَصْحَابُ الْأُخْدُودِ، ہلاک ہو جائیں، برباد ہو گئے خندقوں والے، گڑھے والے، اور جنہوں نے مسلمانوں کو جلا کے راکھ کر دیا آگ کے اندر، فرمایا قُتِلَ أَصْحَابُ۔ یہ کون ہے خندق والے؟ یہ پورا واقعہ آپ نے سن رکھا ہے، آپ کو معلوم ہے کہ اس عیسائی بادشاہ نے، بہت ساری مثالیں ہیں، بہت ساری احادیث ہیں جس میں لوگوں کا شمار کیا گیا ہے، کوئی کہتے ہیں 50,000، 40,000، 38,000، لیکن ایک سب سے کم جو آتی ہے وہ آتی ہے 12,000 مسلمانوں کو، 12,000 مواحدین کو، 12,000 وہ لوگ جو اللہ کی توحید کا علم اٹھائے ہوئے تھے، وہ جو اللہ کے ساتھ شرک کرنے پہ راضی نہیں تھے، ان 12,000 کو پہلے ڈرایا، دھمکایا کہ دیکھو تمہیں زندہ جلا دیا جائے گا، تمہیں راکھ بنا دیا جائے گا، تمہارے ہڈی بھی نہیں ملے گی، تمہارے ساتھ وہ حشر کیا جائے گا، آ جاؤ واپس، چھوڑ دو اللہ کے در کو، چھوڑ دو توحید کو، اس طرف آ جاؤ۔ ان کو ڈرایا گیا، ان کو دھمکایا گیا، جب وہ اپنے موقف پہ قائم رہے، جب وہ اس چیز پہ قائم رہے کہ اللہ ہی ہے کہ جو معبود برحق ہے، اللہ ہی ہے کہ جو مشکل کشا ہے، جب وہ اس موقف پہ قائم رہے تو ان کے لیے ایک بہت بڑا سا گڑھا کھدوایا گیا، جس طرح سے قبر ہوتی ہے نا، قبر نما ایک گڑھا، اور کتنے لوگ اس میں ڈالنے تھے؟ 12,000 لوگوں کو اس میں ڈالنا تھا۔ تو اب آپ یہ سوچیں کہ وہ گڑھا کتنا بڑا گڑھا ہوگا، کس قدر کھدائی کی ہوگی ان مواحدین کو جلانے کے لیے، ان مواحدین کو سزا دینے کے لیے جو کہتے ہیں اللہ اکیلا ہے، اللہ یکتا ہے، اللہ تنہا ہے۔ اور اس گھڑا کھودتے وقت بھی حدیث میں آتا ہے کہ ان کو بار بار ڈرایا جا رہا ہے کہ دیکھو یہ تیاری ہو رہی ہے، دیکھو یہ تمہارے لیے تیاری ہو رہی ہے، اس میں تمہیں پھینکا جائے گا، اس میں تمہیں جلایا جائے گا، پھر اسی میں تمہیں دفن کر دیا جائے گا، کاش کہ تم ہماری بات مان لو۔ اللہ اکبر، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا۔ جب ایک بار کہہ دیا کہ ربنا اللہ، ہمارا رب اللہ ہے، بات ختم ہو گئی۔ جب ایک بار کہہ دیا کہ ہماری کشتی پار لگانے والا اللہ ہے، ہمارا بیڑا پار کرنے والا اللہ ہے، جب ایک بار یہ کہہ دیا ہے ثم استقاموا، پھر اس پر ڈٹ جاؤ، پھر اس پر ڈٹ جاؤ، استقامت اختیار کرو، اور اس طرح کی استقامت کہ تمہارے پاؤں ثبات میں کوئی لغزش نہ آ سکے، کوئی بڑی سے بڑی مصیبت ہی کہ تمہارے اوپر کیوں نہ آ جائے۔ آپ نے سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ سنا ہے، وہ صحرا،
وہ صحرا، وہ ریگستان، وہ تپتی ہوئی ریت، وہ دھوپ کہ جس میں صرف ریت ہی گرم نہیں ہوتی بلکہ وہ جو ہواؤں کے، گرم ہواؤں کے تھپیڑے چلتے ہیں، اس سے بھی لگ پتا جاتا ہے کہ کیا حالت ہوتی ہے. تو اس میں تو ان کو لٹایا جاتا تھا، تپتی ہوئی ریت پہ لٹایا جاتا تھا. دیگر صحابہ کرام کو بھی پریشان کیا جاتا تھا، صحابیات کو بھی دکھ اور تکلیف پہنچائی جاتی تھی. لیکن جب ایک بار کہہ دیا کہ ربنا اللہ، مان لیا سچے دل سے کہ ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر اس پر ڈٹ گئے، تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا، پھر اللہ کی طرف سے فرشتے نازل ہوتے ہیں یہ خوشخبری لیتے ہوئے کہ اللہ کے بندو نہ خوف کرو نہ غم کرو، تمہیں خوف اور غم کی ضرورت نہیں ہے اب، کیونکہ تم نے اپنا کارساز اللہ کو بنا لیا ہے. تو اب ڈر اور خوف اپنے سینے سے نکال دو، اللہ تمہیں خوشخبری دیتا ہے ایسی جنت کی جس میں تم ہمیشہ ہمیشہ رہو گے. تو فرمایا کہ ان کو گڑھے کے اندر ڈالا جا رہا ہے، آگ جلائی گئی ہے اور آگ کا عذاب دیا جا رہا ہے، آگ کا عذاب دیا جا رہا ہے، اور آگ جلا کے ان کو گڑھے میں پھینکا جا رہا ہے، ان کو جلایا جا رہا ہے، جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے، ہم اللہ کو مانتے ہیں، معبود برحق اللہ ہے. اللہ رب العالمین آگے فرماتا ہے کہ یہ لوگ اذ ہم علیہا قعود، یہ نار کو جلاتے ہیں، آگ کو جلاتے ہیں، اس میں مسلمان اور موحدین کو پھینکتے ہیں اور پھر کھڑے ہو کر نظارہ کرتے ہیں. کتنے ظالم ہیں، کتنے بدبخت ہیں کہ اپنے ہی جیسے انسانوں کو جلا رہے ہیں اور آگ سے جلا رہے ہیں. یہ تو اللہ رب العالمین کے آگ کا عذاب تو اللہ کے لیے خاص ہے، ہم کسی مخلوق کو آگ کا عذاب نہیں دے سکتے. یہ شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ بات ثابت شدہ ہے، یہ بات موجود ہے کہ آگ کے عذاب سے آپ کسی کو تکلیف نہیں پہنچائیں گے. یہ اللہ رب العالمین کا کام ہے، یہ اللہ رب العالمین عذاب دے گا، آپ میں سے کوئی ایسا کام نہیں کر سکتا ہے. اذ ہم علیہا قعود، کھڑے بھی ہیں، دیکھ رہے ہیں مسلمانوں کو آگ میں جلتا ہوا ڈالتے ہوئے دیکھ رہے ہیں. وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ. اللہ اکبر، کہ جو کچھ یہ مسلمانوں کے ساتھ کر رہے تھے، جو کچھ یہ بدماش مواحدین کے ساتھ کر رہے تھے، اور یہ کھڑے ہو کے اس فعل کو دیکھ رہے تھے. اللہ اکبر، یہ کیا سمجھ بیٹھے تھے کہ صرف بادشاہت ان کی ہے؟ یہ کیا سمجھ بیٹھے تھے کہ چودراہٹ صرف ان کی ہے؟ یہ کیا سمجھ بیٹھے تھے کہ بس زندگی ہی زندگی ہے، آخرت کی کوئی زندگی نہیں ہے، جزا اور سزا کا کوئی دن نہیں آنے والا؟ فرمایا یہ بدماش بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں اپنے جیسے انسانوں کو آگ کے الاؤ میں جلتے ہوئے. کتنی بڑی بدبختی ہے، کتنا بڑا گناہ ہے. اور اللہ رب العالمین آگے فرماتا ہے یہ کر کیوں رہے ہیں، یہ ان کو آگ کا عذاب دے کیوں رہے ہیں؟ کہ فرمایا وما نقموا منہم الا ان یؤمنوا باللہ العزیز الحمید. یہ اس لیے بیچارے آگ کے اندر جل رہے ہیں، یہ اس لیے سزا پا رہے ہیں کہ ان کا نعرہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین ہی ہے کہ جو زبردست ہے، اللہ رب العالمین ہی ہے کہ جو جبار ہے، اللہ رب العالمین ہی ہے کہ جو رازق ہے. یہ اس لیے ان کو یہ سزا مل رہی ہے. لیکن یہ سزا جو مل رہی ہے ان کو، اللہ اکبر، ان کو پتا ہے کہ یہ سزا ہمیشہ کی نہیں ہے، یہ تکلیف ہمیشہ کی نہیں ہے. ہم یہاں سے نکلیں گے، آگے ہمارے لیے نجات ہی نجات ہے. یہ زندگی اگر اللہ کے نام لیتے ہوئے کوئی تکلیف آ رہی ہے، اگر اللہ کا نام لیتے ہوئے کوئی پریشانی کا سامنا ہو رہا ہے، اور اللہ کا نام لینے کی وجہ سے کوئی قید اور بند کی صعوبتیں برداشت کر رہا ہے، تو یقین جانے وہ اس بات کے اوپر خوش ہے کہ یہ تو عارضی زندگی ہے. تکلیف اگر آ رہی ہے تو عارضی ہے، تکلیف اگر آئی ہے تو یہ تو تھوڑے سے وقت کی تکلیف ہے، یہ پریشانی اگر آئی ہے تو تھوڑے سے وقت کی پریشانی ہے. وہ جو جب یہاں سے نکلیں گے اور جب ان جنتوں کے اندر پہنچیں گے کہ جس کے نیچے باغات میں نہریں بہ رہی ہوں گی، انسان ساری تکلیف اور ساری پریشانیوں کو بھول جائے گا. تو فرمایا کہ وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ. وہ ایمان لے آئے تھے اللہ رب العالمین پہ، وہ ایمان لے آئے تھے رب العالمین پہ، وہ اللہ رب العالمین کو یکتا اور تنہا ماننے والے تھے، اسی لیے ان کو یہ سب کچھ سہنا پڑ رہا تھا. آگے اللہ فرماتا ہے، اللہ اکبر، اللہ رب العالمین نے
اس انداز سے یہ بات بیان کی کہ جو سمجھنے والے ہیں یا عبرت حاصل کرنے والے یا سبق حاصل کرنے والے وہ اس ایک آیت سے بھی سبق حاصل کر سکتے ہیں. اللہ کہتا ہے الذی لہ ملک السماوات والارض، الذی لہ ملک السماوات والارض واللہ علی کل شیء شہید. یہ تمہیں چند گز زمین پہ ہم نے چودراہٹ دے دی تو اکڑتے ہو؟ تمہیں چھوٹی سی کرسی مل گئی تو اپنے ہی جیسے انسانوں پہ ظلم کرتے ہو؟ تمہیں اتنی بڑی زمین پہ ایک چھوٹا سا خطہ مل گیا طاقت کے لیے تو تم اپنی رعایا کے اوپر قید و بند کی صحبتیں ڈالتے ہو، ان کو پریشان کرتے ہو؟ تمہیں یہ ساری چیزیں دینے والا ہے کون؟ تمہیں یہ چودراہٹ دینے والا کون ہے؟ تمہیں اس خطے میں بادشاہت دینے والا کون ہے؟ تمہیں اس خطے میں حکومت دینے والا کون ہے؟ وہ کہ لہو ملک السماوات والارض، کہ زمین اور آسمان میں جو کچھ ہے وہ اس اللہ کا ہے، اس نے دیے یہ. تمہیں اگر تھوڑی سی چودراہٹ مل گئی تو مکرتے ہو، تکبر کرتے ہو، لوگوں کو پریشان کرتے ہو. یاد رکھو میں وہ ہوں کہ جو زمین اور آسمان کا بادشاہ ہوں. میں وہ ہوں کہ جو زمین کے نیچے جو کچھ ہے وہ بھی میرا ہے، آسمان کے اوپر جو کچھ ہے وہ بھی میرا ہے، ان دونوں کے درمیان جو کچھ ہے وہ بھی میرا ہے. الذی لہ ملک السماوات والارض، یہ میں نے تم کو دی بادشاہت، میں ہوں بادشاہ. اور پھر آگے اللہ نے کہا واللہ علی کل شیء شہید، اللہ ہر چیز پہ نظر رکھے ہوئے ہے، اللہ ہر چیز دیکھ رہا ہے. ظالموں اللہ تمہارا ظلم دیکھ رہا ہے، جابروں اللہ رب العالمین تمہارا جبر دیکھ رہا ہے، تمہیں دیکھ رہا ہے اللہ رب العالمین. یہ نہ سمجھنا کہ اللہ تمہیں نہیں دیکھ. واللہ علی، تم کہیں بھی ہو، کسی بھی موڑ ہو، کسی بھی خطے میں ہو، علی کل شیء شہید، وہ تمہیں دیکھ رہا ہے. ایک بات ہمارے لیے بھی پتہ چلتی ہے، وہ یہ کہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ تنہائی میں بیٹھ کے، اکیلے میں بیٹھ کے گناہ کر لیں کوئی نہیں دیکھ رہا. اللہ کہتا ہے واللہ علی کل شیء شہید، میں دیکھ رہا ہوں تنہائی میں بھی. بلکہ ایک کہنے والے نے تو یہ بھی کہا کہ تنہائی میں گناہ کرنے سے زیادہ ڈر، تنہائی میں گناہ کرنے سے زیادہ ڈرو. کس لیے؟ کیونکہ جو منصف ہے، جس نے انصاف کرنا ہے، جو منصف ہے وہی گواہ ہے. جو منصف ہے وہی گواہ ہے. جو منصف ہی، جس نے انصاف کرنا ہے وہی گواہ ہو، پھر کیا فائدہ بتائیے؟ گیا، ختم، برباد ہو گیا، اس کا بیڑا غرق ہو گیا کہ منصف ہی گواہ ہے. کیوں؟ کسی نے نہیں دیکھا نا، لیکن جس نے انصاف کرنا وہی دیکھ رہا ہے. تو فرمایا تنہائی میں گناہ کرنے سے زیادہ ڈر، کیونکہ علی کل شیء شہید، وہ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے. اللہ اکبر. یہ ساری باتیں بیان کرنے کے بعد اللہ رب العالمین نے اپنی بادشاہت بیان کر دی. تمہیں جو کرنا ہے کرو، یہ میری ڈھیل ہے، یہ میری ڈھیل ہے. میری ڈھیل کو یہ نہ سمجھو کہ میں نے تمہیں چھوڑ رکھا. جس وقت میں نے رسی کھینچی پھر ایسی کھینچے گی پتہ چل جائے گا تمہیں. یہ ڈھیل ہے میری، ظالموں ڈھیل ہے، کیونکہ بادشاہ میں ہوں، میں تم کو بادشاہت دی ہے، تم ظلم کرتے ہو. اور اس کے بعد اس سورت کا ایک خلاصہ اللہ نے اس آیت میں بیان کر دیا. یہ میں نے پہلے بھی بیان کیا، اگر آپ کو یاد ہو، کہ اللہ رب العالمین کی شفقت کو دیکھیں. یہاں پہ پوری سورت میں غصہ بھی ہے، تنبیہ بھی ہے، محبت بھی ہے، شفقت بھی ہے، خبردار بھی کر رہا ہے. یہاں پہ اللہ رب العالمین اپنی شفقت کا مظاہرہ کر رہا ہے. اب آگے آیت میں فرمایا ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جہنم ولهم عذاب الحریق. یہ جن لوگوں نے مومن مرد اور مومن عورتوں کو جلایا تھا، بزرگوں کو، مواحدین بزرگوں اور بچوں کو جنہوں نے جلایا تھا، جنہوں نے آگ کا عذاب دیا تھا، ثم لم يتوبوا، پھر انہوں نے توبہ بھی نہیں کی. اللہ اکبر. پھر انہوں نے اتنا بڑا کانڈ کرنے کے بعد، اتنا بڑا گناہ کرنے کے بعد، اتنا بڑا ظلم کرنے کے بعد کہ مواحدین مومنہ عورتوں اور مردوں، بچوں اور بزرگوں کو جلانے کے بعد اللہ نے کہا انہوں نے توبہ بھی نہیں کی. کیا معلوم ہوا؟ اگر توبہ کرتے تو اللہ معاف کر دیتا. اللہ اکبر. اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا کبھی بھی. زندگی میں
एक लम्हे और एक सेकंड के लिए भी अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं होना मैंने और आपने। अल्लाह कह रहा है कि ये इतना बड़ा जुल्म करने के बाद भी अगर तौबा करते मैं माफ कर देता। हमारी जिंदगियों में गुनाह हैं, गलतियां हैं, इतना बड़ा जुल्म तो नहीं है, तो फिर अल्लाह की रहमत से मायूस होने की जरूरत नहीं है कि जी नमाजें पढ़ रहे हैं, जिक्र भी कर रहे हैं, अस्कार भी कर रहे हैं, लेकिन फायदा नहीं हो रहा, फायदा नहीं हो रहा। और फायदा कैसे होगा? आप क्या करेंगे? आप फायदा नहीं हो रहा तो मस्जिद का रुख छोड़ देंगे, कुरान छोड़ देंगे, जिक्र छोड़। आप कोई दवाई खाते हैं, दवाई खाते हैं, अगर वो दवाई फायदा ना दे तो क्या करते हैं? दवाई को बढ़ा देते हैं। एक डोज जो हल्की है उससे फायदा नहीं हो रहा तो हार्ड डोज लेते हैं, भारी दवाई खाते हैं ताकि फायदा हो। अगर आपको इन अस्कार से जो आप पढ़ रहे हैं, नमाज पढ़ रहे हैं, फायदा नहीं हो रहा तो उसको कम करने के बजाय उसकी तादाद को बढ़ा दें। उसको छोड़ने के बजाय अगर किसी ने आपको कहा है कि ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह इतनी बार पढ़ लो, तुम्हारा यह काम हो सकता है अल्लाह की तौफीक से, अगर वो नहीं हो रहा तो जितनी बार कहा है उससे डबल कर लो। लेकिन रहमत से मायूस नहीं होना है, छोड़ना नहीं है, ये नहीं छोड़ना, अल्लाह का दर नहीं छोड़ना, और अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमत का आसरा नहीं छोड़ना कभी भी। अल्लाह कह रहा है सुम्मा लम यतूबू फलहुम अज़ाबु जहन्नम वला, अब इन्होंने तौबा नहीं की तो अब इनके लिए जहन्नुम का अज़ाब है, अब हम इनको जलाएंगे, अब हम इनको बताएंगे। और अल्लाह रब्बुल आलमीन का कानून है कि जहां पे अल्लाह अजाब का जिक्र करता है फिर उसके बाद अपनी थोड़े से ईमान वालों का जिक्र भी करता है और उनके लिए जन्नत का जिक्र भी करता है कि मैं सिर्फ यही नहीं कि आग का अजाब दूंगा, जला दूंगा, बर्बाद कर दूंगा। फरमाया नहीं, इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात, मोमिन भी लोग हैं, ईमान वाले भी हैं, अल्लाह वाले भी हैं, अल्लाह से डरने वाले भी हैं, अमले सालेह करने वाले भी हैं, 5 वक्त नमाज के पाबंद भी हैं, जिक्र व अस्कार के पाबंद भी हैं, मामलात भी बेहतर हैं, बहुत अच्छे अंदाज से शरीयत की हुदूद में रहते हुए अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। व अमिलुस्सालिहात, अमल भी करते हैं, साले अमल करते हैं, नेक अमल करते हैं। फरमाया उनके लिए क्या है? जन्नातुन तजरी, फरमाया कि हमने उनके लिए बागात, जन्नतें रखी हैं जिसके नीचे नहरें बह रही होंगी। ज़ालिकल फौजुल कबीर, और ये सबसे बड़ी कामयाबी है, जन्नत का मिल जाना सबसे बड़ी कामयाबी। एक लड़के से पूछो क्या बनना चाहते हो? डॉक्टर, पायलट, इंजीनियर। मकसद क्या है? मकसद कामयाब होना है। मकसद क्या है? कामयाब हो जाऊं। किसी अल्लाह वाले से जो नमाज का पाबंद, रोजे का पाबंद, मकसद क्या है? क्यों कर रहे हो? ताकि वहां कामयाब हो जाओ। तो असल कामयाबी ये भी है जो आप पढ़ोगे, लिखोगे, सीखोगे, कामयाबी है। लेकिन ये कामयाबी कब्र के बाहर तक रहे, कब्र में गए ये कामयाबी बाहर रह गई। ये जो आप दुनिया में कामयाब हुए, दौलत शोहरत कमाई, कब्र में गए, ये सारी बाहर। कब्र की कामयाबी जो है वो ईमान में है और अमल साले में है। फरमाया ज़ालिकल फौजुल कबीर, सबसे बड़ी कामयाबी है फौजुल कबीर। सबसे बड़ी कामयाबी यह है कि तुझे निजात मिल जाए, सबसे बड़ी कामयाबी यह है कि तेरी कब्र ठंडी हो जाए, सबसे बड़ी कामयाबी यह है कि तू जन्नत के अंदर दाखिल कर दिया जाए। ज़ालिकल फौजुल कबीर, ये कामयाबी है। अल्लाह कह रहा है कामयाब ये नहीं है, ये कामयाबी हो सकती है लेकिन इसकी एक हद है। कब्र में गया, कामयाबी बाहर, कब्र के अंदर वाली कामयाबी तलाश कर। और वो कामयाबी क्या है? अल्लाह एक है, अल्लाह यकता है, अल्लाह तन्हा है, अल्लाह अकेला है, अल्लाह वहदहु ला शरीक है, और नेक अमाल। फरमाया ज़ालिकल फौजुल कबीर, यह है बड़ी कामयाबी। फिर आगे अल्लाह रब्बुल आलमीन झंझोड़ रहा है, फरमाया कि जालिम को मैं ढील दे रहा हूं ना, ये भी याद रखो कि इन्ना बत्शा रब्बिका लशदीद, तेरे रब की पकड़ बड़ी सख्त है। अभी तेरे रब ने नहीं पकड़ा तो ये ना समझ कि तेरा मवाजना नहीं होगा, अदल नहीं होगा, इंसाफ नहीं होगा। इन्ना बत्शा रब्बिका लशदीद, तेरा रब की पकड़ जो है ना वो बड़ी शदीद है, बड़ी सख्त है। जिस वक्त उसने पकड़ा, जिस वक्त उसने रस्सी खींची, जिस वक्त जालिम की ढील खत्म हुई, बस अब उसका कोई पुरसाने हाल नहीं है। इससे पहले पहले सुधर जाओ। इन्नहु हुवा युब्दी व युईद, फरमाया वही है जो पैदा करता है, वही है जो मारता है, और वही है कि जो मरने के बाद दोबारा जिंदा करेगा। इतना बड़ा बादशाह है, सबसे बड़ा बादशाह है कोई ऐसा बादशाह?
ہے کوئی ایسا شہنشاہ جو زندہ کرے، جو مارے، جو مرنے کے بعد دوبارہ قدرت دیکھیں اس کی. حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص نے کہا کہ جب میں مر جاؤں اپنی اولاد کو وصیت کی، جلا کے جو راکھ ہو اس راکھ کو کسی کو سمندر، کوئی حصہ سمندر میں ڈال دینا، کوئی حصہ ہواؤں میں بکھیر دینا، کوئی حصہ کہیں ڈال دینا، تاکہ معاملہ ختم ہو جائے. یہ مرا، وصیت پہ عمل ہوا، راکھ کو اس کے سمندر میں ڈالا گیا، دیگر جگہوں پہ ڈالا گیا. اللہ نے سمندر کو حکم دے دیا جو ذرات تیرے اندر ہے باہر نکالو سے، یہ میری قدرت ہے. اللہ اکبر. یہ کیا سمجھتا ہے میں دوبارہ پیدا نہیں کر سکتا؟ میں دوبارہ پیدا کرنے پہ قادر نہیں ہوں؟ انتم اشد خلقا ام السماء بناها رفع سمكها، کہ جو اللہ اتنا بڑا آسمان چھت بغیر ستونوں کے کھڑا کر سکتا ہے، کیا وہ تمہیں مرنے کے بعد دوبارہ پیدا نہیں کر سکتا؟ تم کس ہوش میں ہو؟ کیا سوچتے ہو؟ کیا تم دوبارہ؟ اللہ نے کہا سمندر کو حکم دیا سمندر نکالو، جو تمہارے اندر ذرات گئے ہیں نا راکھ کے لاؤ. ہوا کو حکم دیا تم بھی سمیٹو، جہاں جہاں پھینکا وہاں سے سمیٹا. اللہ رب العالمین نے اس کو پیدا کیا، دوبارہ پیدا کیا. کیوں؟ انہ ہوا یبدی و یعید، وہی ہے جو مارتا ہے اور وہی ہے جو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرتا ہے. وہو الغفور الودود، وہ بخشنے والا ہے اور وہ بخشنے کے ساتھ ساتھ الودود، محبت کرنے والا ہے. اگر ہم میں سے کسی کی غلطی ہو جائے نا، کوئی مسئلہ ہو جائے، بندہ آ کے معافی مانگے تو میں معاف کر دوں یا مجھے کوئی معاف کر دے، معافی دے دی، غلطی ہو گئی تھی معافی دے دی، بس معاف کر دیا، اب اس سے دوبارہ وہ والا معاملہ نہیں رکھنا. معاف تو کر دیا لیکن اب اس سے محبت نہیں رکھنی ہے، بس دور دور کی سلام دعا رکھنی ہے. بس یہ ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ لیکن اللہ کہہ رہا ہے میں ایسا نہیں ہوں. وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ، میں معاف بھی کرتا ہوں اور پھر میں اس معافی مانگنے والے سے محبت بھی کرتا ہوں. وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدُ، یہ پورا عرش اور میں اس کا مالک میں ہوں. جتنا بڑا عرش ہے، جتنا بڑا عرش ہے اس کا مالک میں ہوں. فَعَالٌ لِمَا يُرِيدُ. اور تم بادشاہ ہو، تمہیں کوئی فیصلہ کرنا ہوتا ہے تو لوگوں کو بلاتے ہو، وزراء کو بلاتے ہو، مشیروں کو بلاتے ہو. کوئی چیز، کوئی بل پاس کروانا ہو، 10-20 بندوں کو اطمینان میں لیتے ہو نا، اس کے بعد فیصلہ کرتے ہو. حالانکہ تم حاکم ہو، حالانکہ تم بادشاہ ہو، لیکن تم اکیلے فیصلہ نہیں کر سکتے. تمہیں 10-20-15 بندے ملانے پڑیں گے، تمہیں ان کو سمجھانا پڑے گا، قائل کرنا پڑے گا، پھر کوئی فیصلہ کرو گے. فعال لما یرید، میں ایسا بادشاہ ہوں، میں جو چاہتا ہے کرتا ہوں، کسی سے کوئی مشورہ نہیں کرتا. میری شان یہ نہیں میں مشورہ کروں. فعال لما، میں جو چاہتا ہوں کرتا ہوں، میں جو ارادہ کرتا ہوں. میرا پوچھنے کا کوئی کسی سے وہ نہیں کہ میں پوچھوں. تم پوچھ سکتے ہو، تم پوچھتے ہو، تم فیصلہ نہیں. لیکن میں ایسا شہنشاہ ہوں کہ فعال لما یرید. هل اتاک حدیث الجنود. اللہ اکبر. یہاں پہ اللہ رب العالمین نے تھوڑا سا اطمینان دیا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کے ماننے والے کو. آپ کیوں گھبراتے ہیں ظالموں سے؟ یہ جو ظلم کرتے ہیں آپ کیوں گھبراتے ہیں؟ آپ پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ غمزدہ ان کو بھی کہیں کہ غمزدہ نہ ہو، اپنے ماننے والوں کو بھی کہیں کہ غمزدہ پریشان نہیں ہو. حل اتاک حدیث الجنود، کہ آپ کو نہیں پتا وہ جو فرعون و سمود، وہ جو فرعون تھے، وہ جو فرعون تھا اور سمود والے تھے، کتنے بڑے بدماش تھے، میں نے کیا کیا ان کے ساتھ. آپ تو میرے ماننے والے ہو، آپ تو مجھ پہ یقین رکھنے والے ہو، آپ تو مجھ پہ توکل رکھنے والے ہو. جب میں نے اتنے بڑے بدماشوں کو غرق کر دیا، تباہ کر دیا، برباد کر دیا، ان سے گھبرانے کی کیا ضرورت ہے آپ کو؟ اللہ تھوڑا سا تسلی دے رہا ہے اپنے نبی کو. حل اتاک حدیث الجنود، کہ آپ کے پاس ان کی خبریں نہیں پہنچی؟ وہ جو لشکر تھے، بڑے بڑے لشکر تھے، فرعون کے لشکر، سمود کے لشکر، ہم نے کس طرح ملیا میٹ کر دیا، صفائے ہستی سے نام مٹا کے رکھ دیا. ہم اتنی بڑی طاقت رکھتے ہیں، آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ اللہ نے تنبیہ دے کے کہا بل الذین کفروا فی تکذیب، یہ تو کافر لوگ ہیں، یہ تو کفر کرتے ہیں، جھٹلاتے ہیں پیغمبروں کو، پیغمبر کی دعوت کو جھٹلاتے ہیں، پیغمبر کی شریعت کو جھٹلاتے ہیں. اللہ نے کہا واللہ من ورائہم محیط، میں نے ان کو گھیرے ہوا ہے، ان بدماشوں کو، ان ظالموں کو میں نے گھیرا ہوا ہے، میں دیکھ رہا ہوں. سب پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. توکل اللہ پر رکھو اور اپنا کام جاری رکھو، اللہ پہ بھروسہ رکھو اور اپنا کام جاری رکھو، اللہ سے دعائیں کرو اور اپنا کام جاری رکھو. میں نے ان کو گھیرا ہوا ہے، آپ پریشان نہیں ہو. بل ہوا قرآن مجید،
یہ کوئی قصے کہانیاں نہیں ہیں، یہ کوئی قصے کہانیاں نہیں ہیں جو آپ کو سنا دی گئی، آپ نے سن لی. یہ قرآن مجید ہے، قرآن مجید میں ہے یہ چیزیں، یہ واقعات اللہ کے کلام میں ہیں. اللہ رب العالمین کا سچا کلام، پاکیزہ کلام، اللہ کے اس کلام میں یہ ساری چیزیں موجود ہیں فی لوح محفوظ. اور یہ لوح محفوظ میں اللہ رب العالمین کے پاس. اگر دنیا میں یہاں پر ہوتا شاید کوئی تبدیلی ہو جاتی، شاید کوئی کچھ کر لیتا. فرمایا کہ فی لوح محفوظ، یہ محفوظ بھی ہمارے ہی پاس ہے، اس کی حفاظت بھی ہم نے ہی کری ہوئی ہے، ہم ہی قادر ہیں اس کی حفاظت کرنے پہ. تو میرے بھائیوں اور دوستوں، میری ماں بہنوں، اس صورت کے اندر اللہ رب العالمین نے جھنجھوڑا بھی ہے، تسلی بھی دی ہے، اور پھر اللہ کی طرف اپنی طرف جھکنے کا اندیا بھی دیا ہے کہ دیکھو اگر ظلم کرو گے تو میری پکڑ شدید ہے. ظلم کسی بھی لیول کا ہو، ظلم ظلم ہے. ظلم گھر میں ہو رہا ہے کسی کا، بس ظلم ہے. معاشرے میں ہو رہا ہے، بڑے لیول پہ ہو رہا ہے، ظلم ظلم ہے. ظلم سے بعد آ جاؤ، ورنہ میں ان بطش ربک لشدید، میری پکڑ بہت سخت ہے. جب میری پکڑ آئے گی کوئی چھڑانے والا نہیں ہوگا. جب میں پکڑوں گا تمہیں کوئی چھڑانے والا نہیں ملے گا. اس لیے اس سے پہلے بعد آ جاؤ، معافی مانگ لو. میں اتنا بڑا کانڈ کرنے والوں کو معاف کرنے پہ تیار ہوں، تمہیں کیوں معاف نہیں کروں گا؟ تم تو آؤ میرے در پہ جھکو تو صحیح، میں تمہیں معاف کروں گا. اور اگر تم نے مجھ سے معافی نہیں مانگی، پھر کل قیامت کا دن ہوگا والیوم الموعود، جس کا میں نے تم سے وعدہ کیا. پھر تمہارا فیصلہ کر دیا جائے گا کہ تمہیں جزا ملنی ہے یا سزا ملنی ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں ان باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پہ فرمائے. یا اللہ جب تک زندہ ہیں اسلام پہ زندہ رکھنا، اور موت دے تو شہادت کی موت نصیب فرمانا. وما علینا الا البلاغ المبین.